मेरा नाम ज़ुनैरा है और मैंने एक गरीब घराने में आंख खोली थी। मखमल में टाट के पिवन की बात तो आपने सुनी ही होगी, मगर मुझ पर ये कहावत उल्टी पड़ती थी, क्योंकि मैं टाट में मखमल का पिवन थी। क्योंकि खुदा ने मुझे बेपनाह हुस्न से नवाजा था, जिसे कोई सराहने वाला ना था। मेरे बाकी बहन भाई शक्ल सूरत में मुझसे कमतर थे और मुझे अपने हुस्न का बहुत घमंड था। मगर इस झोंपड़ी के अंदर रहते हुए मेरे घर वालों को मेरा हसीन होना नज़र नहीं आता था, क्योंकि उनको इससे कुछ फ़ायदा ना था। हमें तो बस रोटी के लाले पड़े रहते थे। मेरा बाप गरीब था मगर गैरतमंद था। उन्होंने कभी हमें घर की दहलीज पार नहीं करने दी थी। वो एक फ्रूट की रेडी लगाता था और रात को बस इतना ही कमा कर लाता कि हम रूखी सूखी रोटी खा लेते थे। जब मैं छोटी थी और दुनिया की रंगीनियों से बेखबर थी और मेरी आंखें ख्वाब बुनने से महरूम थीं, तो मैं अपने घर वालों के साथ खुशबाश रहती थी, अपने बहन भाइयों के साथ खेलती थी, माँ बाप की आगोश में अपना हर गम व तकलीफ भूल जाती थी। तब मुझे अपने तौबा शिकन हुस्न का इदराक भी नहीं था। मगर आगही का लम्हा क़यामत होता है। जब आगही आती है तो ज़िंदगी का नज़रिया यकसर बदल कर रह जाता है। जब आंखों में ख्वाब बुनने की सलाहियत पैदा होती है तो दिल की खिड़कियां हर तरह की हवा के लिए खुल जाती हैं और दिमाग की समझने की सलाहियत दम तोड़ने लगती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जब मैंने जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो ये चंद गज की झोंपड़ी मुझे हजार ऐब नजर आने लगे, क्योंकि ये मेरे ख्वाबों की तकमील के लिए नाकाफी थी। मैं अपने ही घर वालों से खिंची खिंची सी रहने लगी थी। मेरी माँ एक कोठी पर काम करती थी और बाप अब बीमार रहने लगा था, क्योंकि उसने सारी जिंदगी हमें कमा कर खिलाया था। अब उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। एक ही भाई था जो कि फैक्ट्री में लग गया था, बाकी बहनें अभी छोटी थीं। मैंने माँ से कहा कि मुझे भी अपने साथ लेकर जाया करो, मैं भी तेरा हाथ बटाऊंगी। मगर असल बात तो ये थी कि मेरा इस झोंपड़ी में दिल नहीं लगता था। मैं बाहर की दुनिया देखना चाहती थी। यहाँ रहकर मेरा हुस्न बोसीदा हो रहा था और मेरी ख्वाहिशें मेरे अंदर अंगड़ाइयाँ लेने लगी थीं। इसलिए मैं यहाँ से निकलना चाहती थी। लेकिन मेरी माँ ना जाने क्यों मुझे छुपा कर रखना चाहती थी। शायद उसे भी अंदाज़ा था कि मेरी ये चढ़ती जवानी कहीं उन्हें रुस्वा ही ना कर दे, इसलिए वो खुद दिन रात मेहनत मशक्क़त पर लगी। पर मैंने भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। कहा कि हम माँ बेटी मिलकर काम करेंगी तो कुछ घर के हालात संवर जाएंगे। ऊपर से अब्बा की तबीयत भी तो ठीक नहीं रहती, उनका इलाज करवाने के लिए हमें ढेर सारे रुपए चाहिए। बिल आखिर उनको मेरे आगे हथियार डालने पड़े, लेकिन वो पता नहीं अंदर से क्यों खौफजदा थीं। शायद उन्हें मुझ पर भरोसा नहीं था, या शायद उन्हें दुनिया वालों पर भरोसा नहीं था कि कहीं वो उनकी बेटी को नुकसान ना पहुंचा दें। पर मेरी जिद के आगे उन्होंने हथियार डाल दिए और वो भी समझ गई थीं कि अकेली अम्मा की आमदनी से घर का गुजारा नहीं हो सकता। अब्बा का इलाज करवाने के लिए हमें वाकई पैसों की ज़रूरत थी। इसलिए अगले दिन ही मैं अम्मी के साथ कोठी पर काम करने चली गई। मैंने ज़िंदगी में इतना खूबसूरत घर पहली दफ़ा देखा था। वो घर किसी महल से कम नहीं था। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर खड़ी मबहूत सी उस कोठी को देख रही थी। मैं तो इन्हीं महलों में पैदा होने के काबिल थी। पता नहीं खुदा जाने मुझे खुदा ने इस झोंपड़ी में क्यों फेंक दिया। मैंने खुदा से दिल ही दिल में शिकवे किए और ठंडी सांस भरकर अंदर दाखिल हो गई। मैं जैसे ही अंदर गई, अंदर का मंजर देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो बंगला सिर्फ बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से उससे ज्यादा खूबसूरत था। खुदा ने भी कुछ लोगों को दौलत के अंबार देकर हम जैसों की गुर्बत का मजाक उड़ाया था। मैं फिर से अल्लाह से शिकवा करने लगी।
میرے اندر شدید خواہش پیدا ہوئی کہ کاش میں اس بندے کی مالکن بن جاؤں، یہاں راج کروں، میرے لیے نوکر چاکر ہوں جو میری ایک آنکھ کے اشارے پر بھاگے چلے آئیں۔ ایک دم سے میں جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھنے لگی تھی۔ میری ماں نے مجھے جوں ساکت کھڑا دیکھا تو مجھے بازو سے پکڑ کر آگے لے گئی۔ میں ایک دم سے خواب نگری سے واپس حقیقت کی دنیا میں پلٹی، جہاں میں ایک جھونپڑی میں رہنے والی غریب لڑکی تھی جسے رات بھر مچھر کاٹتے تھے اور میرے خوبصورت بے داغ جسم پر نشان چھوڑ جاتے تھے۔ اماں مجھے اندر لاؤنج میں لے گئیں۔ وہاں ایک بڑی سی اسکرین والا ٹی وی لگا ہوا تھا۔ اتنا بڑا ٹی وی میں نے خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس پر کوئی ڈرامہ چل رہا تھا اور سامنے صوفے پر بیٹھی ایک ادھیڑ عمر عورت ٹانگ پر ٹانگ جمائے ٹی وی دیکھ رہی تھی، ساتھ پھل کھا رہی تھی جو اس کے آگے میز پر سجے تھے۔ یا خدا، یہ کتنی عیش میں زندگی گزار رہی ہے! میں تو اس سے زیادہ خوبصورت ہوں۔ ان عیاشیوں پر میرا حق اس سے زیادہ ہے۔ میرے دل میں حسرت پیدا ہونے لگی جو پھر سے ایک شکوے میں ڈھل گئی۔ اماں نے اس مالکن کو سلام کیا اور میرا تعارف کروانے لگیں۔ وہ ٹی وی سے نظر ہٹا کر میری جانب دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں نے اپنے لیے جلن دیکھی تھی اور وہ بغور میرا بے داغ حسن دیکھ رہی تھی۔ میں نے سادہ سا لباس پہنا ہوا تھا اور منہ پر آتے وقت پانی کے بس 4-5 چھینٹے مارے تھے، مگر وہ میک اپ سے لت پت چہرے والی عورت حسن میں پھر بھی مجھ سے کئی گنا کمتر تھی۔ اس نے ماں سے کہا کہ اس لڑکی کو گھر میں ہی رکھو، میں اسے کام پر نہیں رکھوں گی۔ میں اس کی بات سن کر اندر تک ہل گئی تھی، چونکہ میں پکا ارادہ کر کے آئی تھی کہ چاہے جو بھی ہو جائے میں یہاں پر کام کروں گی اور یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ مگر وہ تو مجھے رکھنے کے موڈ میں ہی نہیں لگ رہی تھی۔ میرے خواب ایک دم سے چھن سے ٹوٹ گئے تھے، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں اس کے پاؤں میں گر گئی اور گڑ گڑا کر کہنے لگی، مالکن، میں آپ کے سارے کام کروں گی، آپ کو کبھی بھی مجھ سے کوئی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ میرا باپ بوڑھا ہے اور ہمیں اس کے علاج کے لیے پیسے چاہیے، اس لیے میں بھی اماں کے ساتھ کام کرنے کے لیے آئی ہوں۔ میری آنکھوں میں ڈھیر سارے آنسو جمع ہو گئے تھے اور وہ مجھے اب قابل ترس نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ اماں بھی میری جانب حیرانی سے دیکھ رہی تھیں۔ شاید انہیں اپنی بیٹی سے اس حد تک جذباتی پن کی امید نہیں تھی۔ اس نے کہا، چلو ٹھیک ہے، میں تمہیں رکھ لیتی ہوں۔ اگر تمہارا کام صحیح ہوا تو میں تمہیں مستقل رکھ لوں گی۔ شاید اس مالکن کو مجھ پر ترس آ گیا تھا۔ میں اندر ہی اندر بہت زیادہ خوش ہوئی، اپنے آپ کو داد دینے لگی۔ میں حسن کے ساتھ ساتھ ڈرامے بازی میں بھی ماہر تھی۔ یہ صحیح تھا کہ ہم بہت غریب تھے اور ہمیں پیسوں کی واقعی ضرورت تھی، لیکن میں اپنی آزادی اور خود مختاری حاصل کرنے کے لیے یہاں پر آئی تھی۔ مجھے اپنے گھر والوں کی شاید کچھ زیادہ پرواہ نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے تو ہمیشہ سے غربت ہی دیکھی تھی، لیکن میرے خواب کچھ اور تھے۔ میں زندگی میں بہت آگے جانا چاہتی تھی اور شاید اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے یہ میری پہلی سیڑھی تھی، کیونکہ میرے پاس حسن تو تھا ہی، لیکن نہ ہی تو کوئی اچھی تعلیم تھی اور نہ ہی کوئی اور تجربہ کہ میں کسی اور جگہ اپنی قسمت آزما سکتی۔ اس لیے مجھے شروعات یہیں سے کرنی تھی۔ جو بھی تھا، مجھے یہاں رہ کر کچھ پل کے لیے تو سکون مل سکتا تھا نا، کیونکہ اس جھونپڑی میں تو میرا دل ہی نہیں لگتا تھا۔ میں نے اماں کے ساتھ کام شروع کر دیا۔ اماں کچن میں برتن وغیرہ سمیٹنے لگی اور میں ڈسٹنگ کرنے لگی۔ ڈسٹنگ کیا تھی، نام کی صفائی تھی، کیونکہ ہر چیز تو ایسے چمک رہی تھی کہ اس میں سے اپنا چہرہ صاف نظر آتا تھا۔ وہ کوٹھی بہت بڑی اور خوبصورت تھی، ہر طرف ٹائلز اور خوبصورت فرنیچر سے سجائی گئی، جو میں نے شاید زندگی میں کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ایک کمرے کے برابر تو ہمارا پورا گھر تھا۔ میں حسرت اور افسردگی سے ہر چیز کو دیکھ رہی تھی اور اپنے ہاتھ سے چھو رہی تھی۔ دل میں یہ خواہش مچلنے لگی کہ کاش میں ہمیشہ کے لیے یہیں پر رہ جاؤں، مگر شاید ہم غریب لوگوں کی اوقات خواب دیکھنے والی بھی نہیں ہوتی۔ میں نے ڈسٹنگ کرتے ہوئے ہر کمرے کا
اور ہر چیز کا اچھی طرح سے جائزہ لے لیا تھا۔ اس مالکن کا نام مہجبین تھا۔ اس کا کمرہ اوپر والے پورشن میں تھا، اور وہ کمرہ نہیں، کوئی فینٹیسی لینڈ تھا۔ یوں تو اس گھر کی ہر چیز سے جاہو جلالت ٹپک رہا تھا، لیکن وہ کمرہ خاص طرز پر بنایا گیا تھا، جس میں درمیان میں ایک جہازی سائز بیڈ رکھا تھا، جس کا صوفہ اتنا نرم تھا کہ جو بھی اس پر لیٹتا تھا اندر تک دھنس جاتا۔ مجھے بے اختیار اپنا ٹوٹا ہوا پلنگ یاد آیا۔ سوتی تھی تو میری کمر تختہ ہو جاتی تھی، اوپر سے کمبخت ساری یاد کاٹتے تھے اور نیند بھی نہیں آتی تھی کیونکہ ہمارے گھر میں بجلی بھی نہیں تھی۔ ہم زندگی کی بنیادی سہولتوں سے محروم تھے، لیکن یہاں تو ہر طرح کی آرائش کا سامان رکھا تھا۔ وہ مالکن نیچے لاؤنج میں ہی بیٹھی تھی، اس لیے میں تسلی کے ساتھ ہر چیز کو چھو کر دیکھ رہی تھی۔ میں پہلے بیڈ پر بیٹھی تو مجھے اتنا سکون ملا کہ دل کیا یہیں پر لمبی تان کر سو جاؤں۔ مین کمرے کی ایک دیوار شیشے کی بنی ہوئی تھی، جس میں اپنا چہرہ دیکھ کر میں چند لمحوں کے لیے مبہوت رہ گئی تھی، کیونکہ میں نے پہلی دفعہ خود کو اتنے بڑے آئینے میں دیکھا تھا، مگر کوئی سراہنے والا نہیں تھا، اس لیے میں خود کو سراہتے ہوئے وہاں سے نکل آئی۔ گھر کی ساری ڈسٹنگ کرنے کے بعد میں بھی اماں کے ساتھ کچن میں چلی گئی۔ اماں نے کچن کی ہر چیز طریقے سے جوڑ دی تھی۔ کھانوں کی اشتہائی انگیز خوشبو اٹھ رہی تھی۔ کھانا بنانے کے لیے انہوں نے الگ سے ایک شیف رکھی ہوئی تھی جو کہ عورت ہی تھی اور بہت ہی زیادہ مہارت سے ہر چیز بنا رہی تھی۔ میں نے تو ایسی چیزیں زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میں نے تو صرف سوکھی روٹی ہی دیکھی تھی جسے حلق کے اندر تک پہنچانے کے لیے اوپر سے پانی پی لیتی تھی۔ مجھے لگا شاید آج یہاں پر کچھ دعوت کا اہتمام ہے، اس لیے اتنے انواع و اقسام کے پکوان پک رہے ہیں۔ میں نے اماں سے آہستہ سے پوچھا تو اماں نے کہا کہ یہاں روز ایسے ہی پکتا ہے کیونکہ اس گھر میں صرف مالکن اور ان کا شوہر ہی رہتے ہیں۔ ان کا ایک بیٹا ہے جو ہر ہفتے یہاں پر آتا ہے، آج وہی آ رہا ہے اور اسی کے لیے اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اس کی پسند کا کھانا بنایا جا رہا ہے۔ وہ موٹی شیف جب کچن سے تھوڑی دیر کے لیے باہر چلی گئی تو میں نے ڈھکن ہٹا کر کھانے کی خوشبو اندر اتاری۔ اماں میری اس حرکت پر غصہ ہوئی اور کہا کہ کسی چیز کو ہاتھ بھی مت لگانا۔ میں نے کہا اماں اتنا زیادہ تو کھانا ہے، تھوڑا سا چکھ لوں تو کم تھوڑی نہ پڑ جائے گا۔ پر اماں نے مجھے زوردار گھونسا میری کمر میں جوڑ دیا اور کہا یہاں کام کرنا ہے تو اپنے کام سے کام رکھنا ہوگا۔ میں ایسے ہی نہیں اتنے عرصے سے یہاں پر کام کر رہی ہوں کیونکہ ان کو مجھ پر اعتبار ہے۔ میں ان کی کسی چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگاتی اور اپنے کام سے کام رکھتی ہوں۔ تم بھی ایسا ہی کرو، سمجھے؟ میں امن کی بات سن کر تپ سی گئی۔ امن بھی عجیب دقیانوسی عورت تھی، بھلا تھوڑا سا کھا لینے سے ان کا کھانا کم تھوڑی نہ پڑ جائے گا۔ مگر امن مجھے کھینچتی ہوئی وہاں سے باہر لے آئی۔ ہم نے 2-3 گھنٹوں میں سارا کام کر لیا تھا۔ امن نے کہا چل اب ہمیں ایک دوسری جگہ جانا ہے۔ آج امن کے ساتھ میں نے مدد کرائی تھی، اس لیے جلدی ہی کام نپٹ گیا تھا۔ میرا دل نہیں کر رہا تھا وہاں سے نکلنے کا، پر امن مجھے ہاتھ سے پکڑ کر باہر لے آئی اور ہم سڑک پر پیدل چلتے گئے۔ وہ سڑک بھی کسی کارپیٹ روڈ سے کم نہیں لگتی تھی۔ دوسرا بنگلہ بھی اتنا ہی خوبصورت تھا جتنا کہ پہلے والا۔ وہ بنگلہ تو ایک بوڑھا اور ایک بوڑھی کا تھا جو دونوں اکیلے ہی وہاں رہتے تھے۔ مجھے وہاں آ کر اتنا اچھا نہیں لگا جتنا پہلے والے میں لگا تھا، جہاں عجیب سی ویرانی تھی اور اداسی تھی جو فضا میں گھل گئی تھی، اور وہ بوڑھے لوگ تو کھانا بھی بوڑھوں جیسا ہی کھاتے تھے، اس لیے وہاں انواع و اقسام کے لوازمات نہیں سجے تھے۔ وہاں بھی امن صفائی ستھرائی کا کام کرتی تھیں۔ میں نے بھی ان کا ہاتھ بٹایا اور تقریباً 2 گھنٹے کے بعد ہم وہاں سے نکل پڑے۔ امن اسی طرح 2-3 بنگلوں میں کام کر کے ہمارے پیٹ بھرتی تھیں اور ہمارے گھر کا چولہا انہی سے چلتا تھا، کیونکہ ابا تو اب بالکل ہی بستر کے ہو کر رہ گئے تھے۔ میں گھر واپس آئی تو مجھے اپنا گھر پہلے سے زیادہ برا لگنے لگا۔ رات کو اپنے بستر پر سوئے تو ساری رات کروٹیں لے لے کر رات کاٹی۔
صبح اٹھتے ہی پھر سے جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ میں اب امن کی طرح روز ہی وہاں پر جاتی تھی۔ آج اتوار کا دن تھا اور ہم معمول کے مطابق محجبین میڈم کے بنگلے میں آئے تھے۔ وہ اور ان کا شوہر ڈائننگ ہال میں ناشتہ کر رہے تھے۔ میں نے پہلی دفعہ ان کے شوہر کو دیکھا تھا، ورنہ وہ زیادہ تر آفس میں ہی ہوتے تھے۔ آج چونکہ اتوار تھا اس لیے وہ گھر پر ہی تھے۔ ان کی عمر لگ بھگ 60 سال تھی اور سر میں آدھے بال سفید تھے اور آدھے سیاہ۔ ویسے وہ کافی چاقو چوبند قسم کے انسان لگتے تھے۔ محجبین ان کو کھانا نکال نکال کر پکڑا رہی تھی اور وہ کھا رہے تھے اور ساتھ میں اخبار بھی پڑھ رہے تھے۔ ہم اپنے معمول کی صفائی ستھرائی میں لگ گئے۔ امن نے کچن میں برتن وغیرہ صاف کرنے شروع کر دیے اور میں ڈسٹنگ کرنے لگی۔ جب میں ان کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی تو اچانک ہی دروازے کھلنے کی آواز پر میں چونک سی گئی اور احتیاط سے ہر چیز کو کپڑے میں اس عمر میں داخل ہو چکی تھی جب اگلے بندے کی بات کے پیچھے اس کا مطلب اچھی طرح سے سمجھ سکتی تھی۔ محجبین میڈم اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ وہ اتنا زیادہ میک اپ کر کے بھی ایک عام سی شکل و صورت کی عورت تھی، اور ویسے بھی ان کی عمر اب ڈھلنے لگی تھی اور میں ابھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے لگی تھی۔ امان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ میں نے امان سے کہا کہ آج میں اکیلے ہی کام پر چلی جاتی ہوں، آپ گھر پر آرام کریں۔ امان نہیں مانی اور کہا کہ نہیں، میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں، زمانہ خراب ہے، تم اکیلی لڑکی کہاں تک دھکے کھاؤ گی؟ میں نے کہا امان، میں اب بڑی ہو چکی ہوں اور ویسے بھی مجھے جگہ کا اندازہ اچھی طرح سے ہو گیا ہے، میں آرام سے وہاں چلی جاؤں گی، آپ کچھ دن آرام کریں اور مجھ پر چھوڑ دیں۔ امان بخار سے نڈھال تھیں، اس لیے انہوں نے خاموشی اختیار کر لی اور میں چلی آئی۔ وہاں پہنچ کر مجھے حیرت ہوئی کیونکہ آج اتوار بھی نہیں تھا، پھر بھی بڑے صاحب گھر پر ہی موجود تھے۔ لاؤنج میں میز پر پیر رکھے اخبار پڑھ رہے تھے، ساتھ میں چائے پی رہے تھے۔ وہ اکیلے ہی وہاں پر بیٹھے تھے۔ میں نے ان کو سلام کیا اور معمول کے مطابق کام کرنے لگی تھی کہ انہوں نے مجھے اپنے پاس بلا لیا اور کہا، ادھر میرے پاس بیٹھو۔ میں ان کی بات سن کر حیرت زدہ ہو گئی تھی۔ میں نے کہا، نہیں صاحب، میں آپ کے پاس نہیں بیٹھ سکتی، آپ بڑے لوگ ہیں اور ہم چھوٹے لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا، تم تو کسی ملکہ کی طرح راج کرنے کے لیے بنائی گئی ہو۔ میں ان کی بات سن کر دل ہی دل میں سرشار ہوئی تھی۔ میں نے کہا، محجبین میڈم نظر نہیں آ رہی۔ انہوں نے کہا، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے وہ اوپر کمرے میں سو رہی ہے، اسے سونے ہی دو تو اچھا ہے۔ محجبین میڈم کے ذکر پر ان کا موڈ تھوڑا سا خراب ہو گیا تھا۔ انہوں نے کہا، یہ چائے تو بہت ہی زیادہ بدمزہ ہے، تو ایسا کرو، میرے لیے کچن سے ایک کڑک چائے بنا کر لے آؤ فٹافٹ۔ میں نے کہا، جی صاحب، میں ابھی لے کر آتی ہوں۔ میں وہ کپ اٹھا کر کچن میں لے گئی اور ان کے لیے چائے بنانے لگی۔ ان کی پسند کی چائے بنا کر میں نے ان کو پکڑائی تو ان کا ہاتھ میرے ہاتھ سے ٹکرا گیا۔ مجھے لگا جیسے انہوں نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہو۔ پھر انہوں نے کہا، یہاں میرے پاس صوفہ پر بیٹھ جاؤ۔ میں نے کہا، اگر میڈم محجبین نیچے آ گئیں تو وہ برا منائیں گی۔ اس نے کہا، وہ گہری نیند میں ہے، اتنی جلدی نہیں اٹھائے گی۔ میں ان کے ساتھ جھجکتے ہوئے صوفہ پر بیٹھ گئی۔ وہ میرے مزید قریب آ گئے۔ ان کا کندھا میرے کندھے سے ٹکرانے لگا تو میرے جسم میں عجیب سی کھلبلی مچ گئی۔ مجھے اپنی سوچ پر افسوس ہونے لگا کہ میں کیوں یہاں پر بیٹھ گئی ہوں۔ مجھے تو کچن میں کام کرنا چاہیے کیونکہ میں یہاں کام کرنے ہی تو آئی ہوں۔ میری اوقات ان بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی نہیں ہے۔ میں اٹھنے ہی لگی تھی کہ انہوں نے مجھے بازو سے پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا اور کہا، ایک حسین عورت کو اگر کوئی سراہنے والا نہ ہو تو اس کا حسن کس کام کا؟ میں ان کی بات سن کر بری طرح سے چونک گئی تھی۔ میں بھی تو ایسا ہی سوچتی تھی۔ انہوں نے تو میری سوچ پڑھ لی تھی۔ میں نے کہا، صاحب جی، ہماری غربت ہی ہماری سب سے بڑی دشمن ہے، ہماری ساری خوبصورتی کو چھپا لیتی ہے۔ انہوں نے کہا، میں چاہوں تو تمہیں پل میں مالا مال کر دوں۔
مجھے خوش رکھو گی تو میں تمہیں بھی خوش رکھوں گا۔ ان کی معنی خیز بات پر میں اندر ہی اندر مسکرانے لگی اور گھبرانے بھی لگی، کیونکہ مجھے یہ سب کچھ غلط لگ رہا تھا، مگر میرا دل کہہ رہا تھا کہ مجھے موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ اس شخص کے ہاتھ میں میری قسمت تھی۔ وہ میری قسمت ایک پل میں بدل سکتا تھا، اس لیے میں نے ان کی کسی بھی پیش قدمی کو نہ ٹھکرانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ بھی شاید میری رضامندی جان گئے تھے، اس لیے مجھے مزید اپنے قریب کر لیا اور مجھے غلط طریقے سے چھونے لگے۔ ان کا ہاتھ کبھی میرے بالوں میں جاتا تو کبھی میری کمر کے پیچھے۔ میرے ساتھ ایسا پہلی بار ہوا تھا اور کسی غیر مرد نے مجھے زندگی میں پہلی بار چھوا تھا، اس لیے میں گھبرانے لگی تھی، مگر ان کی بے باکیاں عروج پر آ چکی تھیں۔ انہوں نے کہا، تم یہاں پر گھبرا رہی ہو تو ہم دوسرے کمرے میں چلے جاتے ہیں، وہاں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ وہ میرے کان میں سرگوشی کرنے لگے۔ میں نے کہا، نہیں صاحب، میں ایسا نہیں کرنا چاہتی جیسا آپ چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تم نے خود ہی تو اپنی رضامندی دی ہے، کیا تمہیں اپنے لیے ایک بہتر زندگی، بہتر مستقبل نہیں چاہیے؟ تم چاہو تو میں تم سے شادی بھی کر سکتا ہوں۔ ان کی بات سن کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا، کیا واقعی آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ لیکن مہاجبین میڈم، انہوں نے کہا، وہ بھی ایک کونے میں پڑی رہے گی۔ ویسے بھی مجھے اس سے کچھ خاص لگاؤ نہیں ہے، وہ تمہاری طرح خوبصورت تو نہیں ہے۔ تمہیں تو دیکھتا ہوں تو مجھے پھر سے اپنی جوانی کے دن یاد آنے لگتے ہیں۔ کاش کہ تم مجھے پہلے ملی ہوتی تو میں اپنی جوانی کو یوں ہی ضائع نہ کرتا۔ آخر میں وہ حسرت زدہ سے کہنے لگے۔ میں نے کہا، میں اب بھی آپ سے شادی کرنے کو تیار ہوں۔ وہ میری بات سن کر مسکرانے لگے اور کہا، مجھے تھوڑا سا وقت دو، میں سارے معاملات سنبھال کر تم سے شادی کر لوں گا۔ جب میں کام سے واپس آتی تو مجھے ڈھیر سارے پیسے تھما دیتے اور کہتے، اپنے لیے اچھے کپڑے اور اچھے خوراک لے لینا، جو بھی تمہیں پسند ہو۔ اگر میں تمہیں لا کر دوں تو سب کو مجھ پر شک ہونے لگے گا۔ میں نے اتنے زیادہ پیسے پہلی دفعہ دیکھے تھے، اس لیے میری آنکھوں پر پٹی بندھ گئی تھی۔ میں نے صحیح اور غلط کی پہچان کب کی چھوڑ دی تھی اور مجھے گناہ کی لت لگ گئی تھی۔ مجھے یہ سب کچھ غلط نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ وہ مجھے اپنا ہی لیں گے۔ میں نے اماں سے کہہ دیا تھا کہ آپ گھر پر آرام کریں، کیونکہ میں گھر کا سامان اور ہر طرح کی سہولت ان کو گھر بیٹھے ہی دے دیتی تھی۔ وہ حیران ہوتی کہ ہماری تنخواہ تو کم ہے، اتنے سارے پیسے تمہیں کہاں سے ملتے ہیں؟ میں ان سے کہتی کہ میں نے 3-4 جگہ اور بھی کام ڈھونڈ لیا ہے، کیونکہ میں آپ کی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ آپ کو اب کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ اب گھر بیٹھ کر کھائیں گی۔ اماں نے بھی شاید مجھ پر اندھا اعتبار کر لیا تھا، اس لیے اب کوئی روک ٹوک نہیں کرتی تھیں۔ اگر میں رات کو دیر سے بھی گھر آتی تو میرے ہاتھ میں اتنی چیزیں ہوتی کہ اماں دیکھ کر کوئی سوال نہیں کرتی تھیں۔ اب ہم اچھا کھانا کھانے لگے تھے۔ میں نے اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کے لیے بھی اچھی زندگی کا خواب سجا لیا تھا، مگر میرے خوابوں کی عمر بہت چھوٹی تھی اور میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہونے والا تھا کہ میں اپنے وجود کی کرچیاں سمیٹتے سمیٹتے ہی اپنی زندگی گزارنے والی تھی۔ آج میں اتوار کے دن بنگلے میں کام کے لیے آئی تو سر اکیلے ہی گھر میں ٹہل رہے تھے۔ مہاجبین بیگم کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا، بیگم صاحبہ کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ میکے چلی گئی ہیں۔ وہ بہت خوش نظر آ رہے تھے اور میرے آتے ہی مجھے بغل گیر ہونے لگے۔ میں نے ان کو پیچھے کیا اور کہا، آپ مجھ سے شادی کب کریں گے؟ انہوں نے کہا، میں نے تم سے کہا ہے نا کہ مجھے کچھ معاملات سنبھالنے ہیں، کیونکہ میں ایک بہت بڑا بزنس مین ہوں۔ میرے لیے دوسری شادی کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ مجھے دنیا کو فیس کرنے کے لیے اور حالات کو فیس کرنے کے لیے کچھ وقت چاہیے۔ میں آج بھی ان کی باتوں سے بہل گئی تھی۔ واقعی ان کے لیے دوسری شادی کرنا آسان نہیں تھا، کیونکہ ان کا ایک بیٹا بھی تھا اور ماجبین بیگم بھی کافی زیادہ اثر و رسوخ والی عورت تھیں۔ مجھے اپنانے کے لیے انہیں سب کو فیس کرنا پڑتا، اس لیے میں خاموش ہو گئی اور صحیح وقت کا انتظار کرنے لگی، کیونکہ مجھے ان پر بھروسہ تھا۔ میرا حسن ہی ایسا تھا کہ وہ میرے بغیر رہ ہی نہیں سکتے تھے۔
انہوں نے مجھے اپنی باہوں میں اٹھایا اور اپنے کمرے میں لے گئے۔ میں ان کی اس بے باکی پر تھوڑی سی خوف زدہ ہو گئی اور کہا، صاحب یہ کام ہم شادی کے بعد بھی تو کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا، مجھ سے اب مزید انتظار نہیں ہوتا، تمہیں کیا ضرورت تھی اتنی خوبصورت ہونے کی؟ میں تو 1 منٹ کے لیے بھی تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا۔ ان کی یہ باتیں میرے اندر عجیب سی بے چینی پیدا کر رہی تھی۔ وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گئے اور میں نے سوچا کہ بہت جلد یہ کمرہ، یہ گھر میرا ہوگا۔ یہ سوچ کر ہی میرا دل خوش ہونے لگا تھا، اس لیے میں نے ان کو روکا بھی نہیں اور وہ اپنی حدیں کراس کرتے جا رہے تھے۔ اور تو اور انہوں نے مجھے پہلا سے بڑھ کر رقم دی تھی اور کہا تھا کہ آج تم نے مجھے بہت خوش کیا ہے اور میری زندگی کی حسرتیں پوری کر دی ہیں، اس لیے میں تمہیں جتنا بھی دے دوں کم ہے۔ میں نے وہ خوشی خوشی پیسے رکھ لی اور گھر واپس آ گئی۔ اب تو یہ سب آئے دن ہی ہونے لگا تھا، کیونکہ جب سے میڈم اپنے میکے گئی تھی وہ آفس نہیں جاتے تھے اور زیادہ تر گھر میں ہی رہتے، میرا انتظار کرتے تھے اور جاتے وقت مجھے ڈھیر سارے پیسے دے دیتے تھے۔ اب میں صرف اسی بنگلے میں ہی کام کرتی تھی، باقی جگہ پر کام کرنا چھوڑ دیا تھا، لیکن گھر والوں کو یہی بتاتی تھی کہ میں 5-6 جگہ پر کام کرتی ہوں۔ ایک دن اچانک میں معمول کے مطابق وہاں گئی۔ میں نے دروازے پر دستک نہیں دی تھی اور آہستہ سے دبے قدموں لاؤنج میں گئی تو وہ فون پر کسی سے بات کر رہے تھے۔ میں وہیں رک گئی تھی۔ وہ اپنی کسی دوست کو ہنس ہنس کر بتا رہے تھے۔ جو باتیں وہ فون پر کر رہے تھے وہ سن کر تو میرا چہرہ دھواں دھواں سا ہو گیا تھا اور میرے جسم میں اتنی جان بھی نہیں بچی تھی کہ میں اپنی موجودگی کا احساس انہیں دلا سکوں، کیونکہ زندگی نے مجھے آسمان سے سیدھا زمین پر پتاخا تھا، اتنی زور سے کہ میرا جسم کرچی کرچی ہو گیا تھا، میری روح گھائل ہو گئی تھی۔ وہ اپنے دوست سے کہہ رہے تھے، یار میرے لیے کوئی نئی لڑکی تلاش کرو، اس سے تو میرا دل بھر سا گیا ہے، یہ تو شادی شادی کی رٹ لگا کر میرا سر ہی کھاتی رہتی ہے۔ میں بہت جلد اسے مہجبین کو کہہ کر چلتا کرتا ہوں، اگر اسے شک پڑ گیا تو وہ تو مجھے آگ ہی لگا دے گی۔ امیر باپ کی بگڑی بیٹی ہے، مجھے شاید اپنے بیٹے سے بھی نہ ملنے دے۔ اس لیے آفس میں ہی کوئی کم عمر لڑکی ڈھونڈو تاکہ کسی کو شک بھی نہ ہو۔ پھر وہ اپنی دوست کی بات کے جواب میں کہہ رہے تھے، نہیں نہیں، پاگل تو نہیں ہو گئے ہو، میں بھلا اس عمر میں دوسری شادی کرتا ہوا اچھا لگوں گا؟ اور وہ مہجبین تو مجھے جان سے مار دے گی، مجھے گھر سے باہر پھینک دے گی۔ ویسے بھی جو مطلب مجھے پورا کرنا تھا وہ میں کر چکا ہوں، شادی کے بغیر ہی۔ یہ غریب لڑکیاں تو ہم امیروں کو دیکھ کر رال ہی ٹپکاتی رہتی ہیں، بس تھوڑے سے پیسے دو، اپنا کام نکالو۔ اور میں ان کی باتیں سن کر ایسی تھی کہ زمین میں ہی گڑی جا رہی تھی۔ جس شخص کے ساتھ میں اپنی زندگی کے خواب سجانے لگی تھی، اس نے تو مجھے میری اوقات یاد دلا دی تھی۔ میں نے اپنی عزت بھی گنوائی تھی اور ہاتھ بھی کچھ نہیں لگا تھا سوائے ذلت اور رسوائی کے۔ میں نے اپنی حد کراس نہ کی ہوتی تو وہ آج مجھے ہاتھ لگانے کی بھی ہمت نہ کرتے، پر میں نے خود ہی اپنی عزت کا سودا کیا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے اور میں انہی قدموں سے اس بنگلے سے باہر نکل آئی تھی۔ میں اس شخص کا سامنا بھی نہیں کرنا چاہتی تھی جس نے مجھے یوں ذلیل کر دیا تھا۔ میں تپتی دوپہر میں سڑک پر چلتی جا رہی تھی۔ میں نے اپنے خوابوں کی بہت بھاری قیمت ادا کی تھی اور وہ خواب بھی مجھے تعبیر تک نہیں لے کر گئے تھے، بلکہ ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ بھی ہاتھ نہیں لگا تھا۔ میں اپنی جیسی لڑکیوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ کبھی بھی غلط شخص کے ہاتھ اپنی عزت کا سودا نہ کریں، کیونکہ عزت سے قیمتی اس دنیا میں کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ دولت مل ہی جاتی ہے، لیکن عزت ایک بار چھن جائے تو واپس نہیں ملتی، اور اس چیز کا اندازہ صرف وہی لڑکی لگا سکتی ہے جو اپنی عزت گما بیٹھی ہو۔